बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अफसोसनाक सानहे पर, जस्टिस सेठ वकार की वफ़ात। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ग़ुलाम नबी साहब, सीनियर साफ़ी हैं, और अकील अफजल साहब, इनका ताल्लुक़ भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है और सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, और ग़ुलाम नबी साहब भी शुरू से सुप्रीम कोर्ट ही कवर कर रहे हैं। और मैं तो आपके सामने हूँ ही। इस बीच में जब इस प्रोफेशन में आया तो सुप्रीम कोर्ट में ही पहला कदम रखा था और आज तक यहीं हूँ। तो जाहिर है बहुत सारी चीज़ें ऐसी करीब से देखने को मिलती हैं हमें जो आम लोगों को देखने को नहीं मिलती, या वो उन मुशाहदात से नहीं गुजरे होते जिससे हम गुजर चुके होते हैं। जस्टिस सेठ वकार से पहला तारुफ मेरा तो कम अज़ कम आप लोगों को अगर पहले वो तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ हाई ट्रीज़न केस में ही हुआ था, जिसके वो तकरीबन आखिर में आए। उन्होंने कुछ समाअत का भी ज़्यादा अरसा नहीं की, लेकिन उन्होंने निसार उन्हीं दलाइल पे किया जो उससे पहले हो चुके थे और रिटन फॉर्म में मौजूद थे, और फाइनल फ़ैसला उन्होंने ये सुनाया कि दिस इज़ द केस ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन। आइन की वायलेशन जो है, इस पर सख्त तरीन जो है कानून पर अमल दरामद होना चाहिए, और उसके आइन के आर्टिकल 6 की सेक्शन 2 के तहत उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया, और उसमें आइन से रूह गर्दानी पर अपने गुस्से का इजहार कुछ इस अंदाज में भी किया कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ बैरून मुल्क वफ़ात पा दें तो उनकी लाश को पाकिस्तान लाया जाए, घसीटते हुए डी चौक लाकर यहाँ लटकाया जाए 3 दिन के लिए। इस पर बड़ी सख्त उन हलकों से रिजल्टमेंट आई, ज़ाहिर है, जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ और उनके साथियों और दोस्तों से और उनके अदारे से मोहब्बत रखते थे। जस्टिस सेठ वकार को नफसियाती मरीज़ तक कहा गया और इन अल्फाज की मज़म्मत की गई, लेकिन ये उनकी इंडिविजुअल राय थी। ताहम जो फांसी की सज़ा का फ़ैसला था वो 3 में से 2 जजों का मुतफ़िक़ा था, जो अभी तक वैलिड सज़ा के तौर पर मौजूद है, जिसकी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ना वो सस्पेंड हुआ है, ना मुअत्तल हुआ है, और ना ही कालअदम करार दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में गुंजाइश थी एक और जज के एलिवेशन की, जिस पर चंद रोज़ पहले ही जस्टिस सेठ वकार की दरख्वास्त आई सुप्रीम कोर्ट में कि ये अब उनकी बारी है, जनरली वो सीनियर मोस्ट हैं, उन्हें एलिवेट किया जाए। इससे पहले भी उनकी एक दफ़ा हक़ तलफ़ी हो चुकी है। अभी हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि उनकी इस दरख्वास्त को किस बुनियाद पर मुस्तरद या मंजूर किया जाएगा, कि रात को अचानक ये ख़बर सुनने को मिली कि जस्टिस सेठ वकार का कोरोना से इंतकाल हो गया है इस्लामाबाद के एक मुकामी अस्पताल में। यह ख़बर किसी ने भी इस तरह से 100% डाइजेस्ट नहीं की कि वाकई वो कोरोना के मरीज़ थे और उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उस पर बहुत तेज़ी से मज़म्मतें आई, वज़ीर आज़म की भी, ISPR की और सुप्रीम कोर्ट की भी, और साथ ही एक और ज़राए से ख़बर आई कि फैमिली से रब्ता हो गया और उन्होंने बताया कि वो शुगर पेशेंट भी थे और उनके दिल में स्टंट भी थे, और वो 15 रोज़ से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इससे पहले उसकी कोई ऐसी खबर नहीं आई थी। ग़ुलाम नबी साहब, कुछ बताइएगा जस्टिस वकार साहब के बारे में, आप क्या जानते हैं? जी, जस्टिस वकार साहब, जैसा कि आपने बता दिया कि हमें भी जो है ना, क्योंकि हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट करते और जस्टिस सेठ वकार का इतना ही पता था कि वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है। थोड़ी सी उनके बारे में एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जज है और क़ानून पर जो है ना सख्ती से अमल दरामद करने वाले जज है। लेकिन जब वो हाई ट्रीज़न केस में एज अ प्रिजाइडिंग जज जो है ना, उनकी अपॉइंटमेंट हो गई, नॉमिनेशन हो गई, और जब यहाँ पर वो आए तो वाकई जो है ना उनसे ये पता चला कि, और जब वो उन्होंने चंद ही समातों में उस केस को कंक्लूड किया, और वही उन्हीं आर्गूमेंट्स पर जो प्रोसिक्यूशन के जो आर्गूमेंट्स थे अकरम शेख की सरबराही में, उन पर रिलाई किया और केस को कंक्लूड किया, और उन्होंने ये कह दिया कि जो गद्दारी है या जो आइन को मुअत्तल करना है वो एक साबित दस्तावेज़ है, दस्तावेज़ी शक्ल में उसके सबूत मौजूद है। लिहाजा उन्होंने उस पर मुर्तकिब हाई ट्रीज़न का मुर्तकिब करार दे दिया परवेज़ मुशर्रफ को। तो नो डाउट ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, और सुप्रीम पाकिस्तान की जो जुडिशल हिस्ट्री है उसमें जस्टिस सेठ वकार को शानदार अल्फाज में याद रखा जाएगा। हमारी जो जुडिशल हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे जजों को जो है ना बहुत से नामों के साथ जो है ना उनको याद रखा जाता है। जस्टिस मुनीर जो है ना एक करेक्टर है, इस तरह जो है ना इरशाद हसन खान एक करेक्टर है,
ہم ڈوگر کوٹس کے بارے میں جو ہے نا وہ سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے ہم نے دیکھا تو جسٹس سجاد علی شاہ کو یاد رکھا جا رہا ہے، بہت سارے جو ہے نا. لیکن جو جسٹس وقار سیٹھ ہے ان کا جو ہے نا وہ ایک پیمانہ ایک سٹینڈر ہے. اور جب تک جو ہے نا جوڈیشل ہسٹری پاکستان کی جو جوڈیشل ہسٹری جو ہے نا وہ مرتب ہوگی اور جوڈیشل ہسٹری کو جو ہے نا لکھا جائے گا تو جسٹس وقار ایک شاندار اور سنہری حروف میں ان کا نام لکھا جائے گا. حروف میں جو ہے عقیل افضل صاحب صرف ایک یہی کیس نہیں تھا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ایک کیس تھا جس نے نہ صرف عوام کی توجہ ان کی جانب مبذول کروائی بلکہ ان کے عوام کے دلوں میں ان کا ایک احترام جو کل سوشل میڈیا کے ریئیکشن سے نظر آ رہا ہے سامنے آیا پیدا ہوا تھا. اس کے بعد بھی کچھ ایسے ان کے فیصلے تھے جو بعض لوگوں کو قابل قبول نہیں تھے. کچھ ان کے بارے میں روشنی ڈالیں. راشد صاحب میں تو یہ کہوں گا کہ جب سے پاکستان میں یہ عدالتی نظام آیا بہت سارے جج آئے، جس طرح غلام نبی صاحب نے ابھی یہ بتایا کہ ہر جج کو اس کے مختلف فیصلوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے. بہت سارے جسٹسز بنے، چیف جسٹس صاحبان بنے، لیکن ہر ایک کے بارے میں تاریخ جو ہے نا وہ اپنے انداز سے لکھتی ہے، ہر ایک کو اپنے انداز سے یاد کیا جاتا ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ جسٹس وقار سیٹھ کو جسٹس ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جج جس کو پراپر معنی میں کہا جائے کہ وہ فیصلہ کرتے تھے، جج کرتے تھے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون حق پہ ہے، کون ناحق ہے. تو ایک جج سے کل ہماری عدلیہ جو ہے وہ محروم ہوئی ہے. اس کا دکھ یقیناً ان حلقوں کو ضرور ہے جو چاہتے تھے کہ ہمیں دلیر جج چاہیے، جو چاہتے تھے ہمیں فیصلہ کرنے والے جج چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سناتا ہوں کہ ججز تو میں نام تو نہیں لوں گا آنریبل جج صاحبان کا، کہ ایک دفعہ میرا راولپنڈی میں ہم نے ایک کیس کرنا تھا. اس ٹائم کافی پرانی بات ہے، یہ کوئی 15-16 سال پہلے کی بات. تو ایک جج صاحب تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے، تو ان جج صاحب کے بارے میں جب ہم نے کیس فائل کیا تو میں نے وکیل سے ریکویسٹ کی کہ جناب کوشش کریں کہ اس کا کل فیصلہ ہو جائے. تو انہوں نے کہا کہ یار اگر فلاں جج ہوتا تو اس کیس کا فیصلہ میں کل ہونے کی گارنٹی کروا سکتا تھا کہ وہ جج ایسا تھا، کیس سنتا تھا اور فیصلہ کرتا تھا. لیکن جو ابھی جج صاحب ہیں یہ سوائے طریقے دینے کے اور سوائے کیس کو لنگر آن کرنے کے کچھ نہیں کرتے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. اور وہ جج صاحب جن کے بارے میں یہ کہا گیا وہ جج صاحب بعد میں جب ریٹائر ہوئے تو مختلف اہم عہدوں پر بھی رہے وہ. لیکن میرا آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جج کی عہدے پر تعینات ہو جانا، چیف جسٹس بن جانا یہ کافی نہیں ہوتا. اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ جب کسی اہم عہدے اوپر، عوامی عہدے کے اوپر آ جائیں، اس کے بعد آپ اس عہدے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے. جسٹس وقار سیٹھ نے اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کیا. ان کے پاس جو بھی سائل گیا انہوں نے اس کا فیصلہ کیا. مثلا بہت سارے فیصلے، بہت سخت فیصلے انہوں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو فیصلے آتے تھے اس میں انہوں نے فیصلے دیے. اور جو ملزمان ان کو لگتا تھا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے خلاف شواہد نہیں ہیں، ان کو بری کیا. ورنہ ہم بہت سارے مقدمات میں، آپ بھی سپریم کورٹ کور کرتے ہیں، غلام نبی صاحب بھی کور کرتے ہیں، کہ ہمیں تو یہاں پر مختلف عدالتوں کے اندر جب ہم مقدمات کو سنتے ہیں تو ہمیں تو اس کے الزام کی ہی نوعیت سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر الزام کیا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ تک سزائے موت اپہلڈ ہو جاتی ہے. اور اس میں بھی یہ ہوا ہے کہ جسٹس سیٹھ وقار نے جن لوگوں کی ضمانتیں منظور کی ہیں وہ بلک کی صورت میں ان کی اور یہاں پر اچھا ایک چیز دلچسپ چیز، ہاں یہاں سے جسٹس وقار سیٹھ جن کو اکوٹ کیا، بری کر دیا، ان کی یہاں پر آ کر ان کے فیصلوں کے اوپر حکم امتناعی جاری ہو گیا. اور وہ یہ سب ایسا کبھی بھی نہیں. اب ہمارے سامنے ڈینیل پرل کیس میں سندھ حکومت زور لگا کے تھک گئی کہ اس فیصلے کو سپریم کورٹ سسپینڈ کرے. تو اس میں سپریم کورٹ کے آنریبل 3 ممبر بینچ نے ہر پیشی کے اوپر یہی کہا کہ ایکویٹل ہے، ایکویٹل کو ہم کیسے سسپینڈ کر دیں جب تک آپ ہمیں کوئی سالڈ ریزن نہ دیں. لیکن جسٹس وقار سیٹھ کے غالباً میرے خیال سے کوئی 40 سے 50 یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں سے متعلق ایسے فیصلے تھے جن کو سسپینڈ کر دیا گیا اور ان کی بعد میں ہیرنگ بھی ہوئی. اس کو میں وکیل کی جو ہے ایک بات کو میں آگے سر میں سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میرا صرف ایک لائن میں کنکلوڈ کروں گا کہ جسٹس وقار سیٹھ جو تھے نا وہ ایک جج تھے جو فیصلہ کرتے تھے کہ کون حق پہ ہے اور کون ناحق ہے. اور کتنے بڑے جج تھے اس کا جو ہے نا ایک مثال میں آپ کو بتا دوں کہ
جسٹس وقار کے فیصلے نے پاکستان کو انٹرنیشنل فورم پر بچایا ہے. جس کیس کا انہوں نے حوالہ دیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں انڈین گورنمنٹ گئی تھی اور کلبھوشن کے معاملے میں, اور جس کیس کے پریسیڈنٹ کو اٹارنی جنرل پاکستان نے پیش کر کے, حالانکہ اس فیصلے جس فیصلے پر کے بنیاد پر پاکستان کو بچایا انہوں نے, اس فیصلے کو یہاں پر کتنی تنقید ہوئی, اور ان کے بقول کہ اب 2 سال ہو گئے وہ فیصلہ جو ہے نا اسٹے ہے, وہ فیصلہ جو ہے نا اس کے خلاف اسٹے آرڈر جاری ہو گیا ہے سپریم کورٹ اب جسٹس ثاقب نثار نے اسٹے دیا ہے اس فیصلے. لیکن اس کیس کے فیصلے میں جو 200 لوگ تھے جن کو ایکویٹ کیا تھا جسٹس وقار نے کہ یہ جو ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہے یہ شفاف نہیں ہے اور یہ درست انداز میں قانون کے مطابق ان کا ٹرائل نہیں ہوا ہے, لہٰذا ان سب کو ایکویٹ کیا تھا. تو اٹارنی جنرل نے کہا کہ ہمارا جو جوڈیشل نظام ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہمارے جو آئینی عدالتیں ہیں ملٹری کورٹس کے فیصلوں پر ان کو جوڈیشل ریویو کا اختیار ہے, اور وہ جوڈیشل ریویو کا اختیار استعمال بھی کرتی ہے وہ کورٹ. اور انہوں نے اس جسٹس وقار کے فیصلے کو کوٹ کر کے بتایا کہ یہ فیصلہ ہے جس میں 200 لوگوں کو انہوں نے ایکویٹ کیا ہے. تو یہ بہت بڑے جج تھے اور اس کا جو ہے نا اعتراف جو ہے نا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا وہ ججمنٹ ہے جس نے پاکستان کو بچایا. اور اس کے برعکس میں جیسے عقیل افضل صاحب نے ابھی آپ نے بتایا کہ کورٹ ڈینیل پرل کیس میں بار بار یہ پوچھ رہی ہے کہ ہم اس کو کیسے سسپینڈ کر دیں, ہمیں سالڈ ریزن دیجیے. اسی کیس میں مجھے یاد آیا ایک جج صاحب کا نام میں مس کر رہا ہوں, ان کے ریمارکس یہ تھے کہ ہم اس وقت تک ہائی کورٹ کے ایکویٹر کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ آؤٹ آف جوریسڈکشن ٹیک اپ نہ ہو. یہ ان کے الفاظ تھے. لیکن وہ ڈینیل پرل کیس میں ایسا کوئی کیس نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ نے آؤٹ آف جوریسڈکشن ٹیک اپ کر کے کوئی فیصلہ کیا. اگر غلط کیا تو کمپلیٹ اپیل کی سماعت کے بعد اس پہ سپریم کورٹ اپنا جو بھی رائے دے گی. اسی طرح لیکن جو دوسری طرف جنرل مشرف صاحب کی جو آرٹیکل 6 کی عدالت تھی, اس میں لاہور ہائی کورٹ نے اس کی عدالت کے قیام کے معاملے کو آؤٹ آف جوریسڈکشن ٹیک اپ کیا, کیونکہ عدالت یہ واقعہ اسلام آباد کا ہے, وائلیشن آئین کی ہوئی ہے, عدالت وفاقی حکومت نے بنائی, چلی, کیس وفاق میں چلا, ملزم وفاق کا تعلق وفاق سے ہے, اس کی نوکری بھی وفاق سے متعلق تھی. لیکن جب فیصلہ آ گیا اس کا تو اور کہیں جب بات نہیں بنی تو اس کی عدالت کے قیام کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی کہ عدالت کا قیام ہی غلط تھا, جس کی کسی بھی طرح سے جوریسڈکشن نہیں بنتی. اور اس نے اس کو سن کے فیصلہ آنے کے بعد بھی, فیصلہ آنے کے بعد ویسے ہی ٹرانزیکشن انفرکچوس ہو جاتی ہے, راشد صاحب وہ عدالت کو کالعدم قرار دے دی ہے. بات اور کر دوں, اس کی اپیل بھی سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہے جس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا. اپیل سپریم کورٹ میں آئی ہوئی ہے. اور یہ ہمارے عدالتی نظام کی آپ یہ بدقسمتی دیکھیں کہ ایک صوبے کا چیف جسٹس اس کو اپنے حق کے لیے یا اس کے موقف کو ثابت کرنے کے لیے اس کو سپریم کورٹ میں بار بار درخواستیں دینی پڑتی ہیں. اور یہی بھائی جو اس سے پہلے جو آپ دیکھیں کہ پاکستان بار کونسل, سپریم کورٹ بار, وہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر سوالات اٹھاتے رہے ہیں کہ یہ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے یہ درست انداز میں نہیں ہوتی. باقاعدہ ججز جو بیسیکلی چیف جسٹس اور جو سپریم کورٹ کے ججز جس کو فیصلہ کر لیں کہ اس کو بنانا ہے, اس کے آگے کوئی نہ نہیں کر سکتا. وہاں پر کسی بھی قسم کی جو وکلا کی نمائندگی تو ضرور ہے, لیکن وکلا کو اس میں کسی بھی قسم کی وہ جو سالڈ کہتے ہیں کہ پوزیشن ہے وہ نہیں دی گئی, نہ ہی کسی اور کو, نہ ہی حکومت کو وہ سالڈ پوزیشن دی گئی ہے کہ وہ وہاں پر کسی کی اپوائنٹمنٹ کو اس پہ اوپر اعتراض کر سکیں, اس کو ختم کر سکیں, یا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اپنی مرضی کا جو اگر بے شک ان کی رائے ہو سکتا ہے صحیح ہو یا غلط ہو اس کو منوا سکیں. وہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جو فیصلہ جو سپریم کورٹ کے جو بھی سٹنگ چیف جسٹس ہوتے ہیں, جو بھی سینئر ججز ہوتے ہیں, جو فیصلہ موسٹلی چیف جسٹس کی ہی اس میں رائے چلتی ہے وہ کرتے ہیں. تو جسٹس وقار اے سیٹھ جو تھے ان کو اپنے اس حق کے لیے انہوں نے 2 مرتبہ سپریم کورٹ میں درخواستیں دیں, اور ابھی ریسنٹلی غالباً 1 ہفتہ پہلے ان کی ایک نئی درخواست آئی جب جسٹس فیصل عرب ریٹائر ہوئے 4 نومبر کو. اس کے بعد ان کی ایک درخواست آئی کہ جسٹس فیصل عرب کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر جو جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد جو سیٹ ہے اس کے اوپر اپوائنٹمنٹ روکی جائے,
اور پہلے اس چیز کا فیصلہ کیا جائے کہ آیا چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے کہ جس کو چاہے جج بنا لے، جس کو چاہے جج نہ بنائے، جس کو چاہے اوپر اٹھا کے لیں، جس کو چاہے نہ لے کر آئے۔ اور رہی بات ایک عام تاثر ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ میری رائے ہے، کہ جس جج نے یہ فیصلہ دیا کہ آئین توڑنا قانون شکنی ہے، وہ اپنی درخواست بازی کر کے بیچارہ وہ لڑتے لڑتے چلا گیا، اور جنہوں نے وہ کورٹ کو غلط قرار دیا ان کو یہاں جج بن کے ایلیویشن ہوئی اور ان کو ترقی ملی۔ اور وہ فیصلہ، وہ درخواست انہوں نے اتنی آؤٹ آف جوریسڈکشن لی تھی، جو میں نہیں کہہ رہا، جنہوں نے وہ درخواست دائر کی، جن کے حق میں وہ فیصلہ آیا، انہیں بھی اس فیصلے پر یقین نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ انہیں مشرف کی پھانسی کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنا پڑی، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں مطلب یہ کہ آپ اپنے حق میں فیصلہ لینے کے بعد بھی آپ مطمئن نہیں ہوئے کہ یار ہم نے یہ فیصلہ اپنے حق میں لے لیا، عدالت ہی ختم کرا دی۔ ایک چیز اور ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے لیے بھی اب ایک امتحان ہے، کیونکہ وہ جو پرویز مشرف ٹریزن کیس تھا، اس کی جو ججمنٹ تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پی آئی ڈی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس اٹارنی جنرل نے جسٹس وقار سیٹ کے فیصلے کو کوٹ کر کے کلبھوشن کیس میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ریلیف حاصل کی تھی، اس میں کیمروں کے سامنے ان کو پاگل کہا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ، اور وہ توہین عدالت کا کیس جو ہے نا پشاور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، تو اپنے ایک باوقار جج کا جو ہے نا، اب کیونکہ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن یہ وقار بحال، یہ جوڈیشری کی جو ہے نا وہ وقار کو بحال کرنے کے لیے پشاور ہائی کورٹ اپنے حق میں کردار ادا کیا ہے مایوس کن، اتنا اور میرا خیال ہے کسی ادارے نے نہیں۔ جوڈیشری کے وقار کی تو پتہ نہیں کتنی درخواستیں جوڈیشری کے اندر زیر سماعت ہیں، ان پر فیصلے نہیں ہوتے، جس میں سوالات یہ اٹھائے جاتے ہیں کہ یہ جو معاملہ اٹھایا جا رہا ہے جوڈیشری کے وقار کا ہے۔ بہرحال ہماری بحث سر کہیں اور چلی جائے گی، لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ وقار سیٹھ جو تھے وہ ایک جج تھے، ان کا نقصان پاکستان کا نقصان ہے، ان کا جانا، ان کا نقصان اس قوم کا نقصان ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتے تو یقیناً ہم ان سے کو مزید بڑے فیصلے، زندگی دیتے وہ آ جاتے سپریم کورٹ میں، تو ایک بینچ مکمل ہو رہا تھا، جسٹس وقار، جسٹس اپنا قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس منصور صاحب، یہ ایک مکمل بینچ کسی طرح بھی کچھ حلقوں کو میرا خیال ہے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا۔ بہت سارے لوگ اس پہ سوالات بھی ایک دم اٹھا رہے ہیں، ویسے تو ہاسپٹل میں ڈیتھ ہوئی ہے اور جو سرٹیفکیٹ بھی ہے کہ کرونا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں فاطمہ جناح کی ڈیتھ کی بھی مثالیں دی جا رہی ہیں اور اس کو اچانک ڈیتھ بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ شکوک و شبہات کیوں ہیں لوگوں کے ذہن میں؟ راشد صاحب اصل میں دو تین چیزیں ہیں، وہ اب شکوک و شبہات ہی ہیں، ابھی اس حوالے سے کسی بھی قسم کے کوئی پروف سامنے نہیں آئے۔ پروف تو یہی ہے کہ کرونا سے ڈیتھ، لیکن شکوک و شبہات کیوں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ اچانک ان کی ڈیتھ کی خبر آئی، اس سے پہلے ان کی کوئی بیماری کی خبر نہیں آئی، پھر ایک خبر آتی ہے کہ جناب فلاں شخص بیمار فلاں تاریخ کو ہوا تھا، اب وہ سیریس ہو گیا، یار اس کے لیے دعا کریں۔ وہ بھی نہیں ایون کہ جو پاکستان بار ہے، سپریم کورٹ بار ہے، جو سپریم کورٹ کے جو پشاور ہائی کورٹ کے جو جرنلسٹ ہیں، کسی بھی جگہ سے ان کی اس طرح خبر نہیں آئی۔ بہرحال اچھا ایسا بھی نہیں ہے کہ سر وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے نا، آ کے داخل ہو گیا مر گیا، ایک صوبے کا چیف جسٹس اور اتنا مشہور شخصیت وہ بیمار ہوا ہاسپٹل میں داخل آیا، ایسا بھی نہیں ہوا کسی جرنلسٹ نے خبر دی اور روکی گئی ہو، خبر ہی نہیں تھی سرے سے۔ نہیں، اس سلسلے میں واقعی کو خبر نہیں تھی، لیکن میرا خیال سے یہ جو شکوک و شبہات ظاہر ہو رہے ہیں ان کا شاید ڈائریکٹ جسٹس وقار سیٹ سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس حوالے سے اگر ان کی کوئی فیملی کو شکوک و شبہات کا اظہار کرتی تو وہ زیادہ معتبر ہوتے، میرا ذاتی خیال ہے۔ میں نے سنا ہے فیملی میں کوئی قریبی رشتہ داروں میں ایسے ہیں نہیں، ایک بیٹی ہے وہ بھی کینسر پیشنٹ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی صحت دے جی۔ تو ایک نقصان ہوا ہے اور بہت بڑا نقصان ہے۔ میرے خیال میں اس کا تعلق جو ہے نا معاشرے سے، ہمارے معاشرے میں ہر واقعے کے جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے ایک سے زیادہ جو ہے نا وہ پہلو ہوتے ہیں، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، تو وہ اس وجہ سے کہ جو ان کا ہمارا جو ہے نا وہ ایک غیر یقینی کی جو صورتحال ہے نا، وہ اس وجہ سے شکوک و شبہات بھی ہیں۔ اور ایک واقعے کے زیادہ پہلو ہوتے ہیں، اس پہ چھوٹا سا ایک کل کے واقعے کا تذکرہ کر دوں۔ علیشہ نامی خاتون اور بچی جس کا 4 سال کی جس کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، جہاں ایک طرف وہ اس نے اپنے آپ کو، بچی نے صرف دکھایا اپنے آپ کو برہنہ کر کے، صرف اپنے آپ کو نہیں، اس نے پورے معاشرے کو برہنہ کر کے دکھایا ہے۔ دوسری طرف وہ مثال بھی موجود ہے کہ جب اس بچی کو انہوں نے چھوڑا
जिन्होंने पकड़ा हुआ था तो उसकी माँ से कहा कि हमें कोई और लड़की दो और अपनी बच्ची भेजो। माँ ने जब वहाँ के मुतालिका एसएचओ को बताया तो कहा यह जा रहा है कि उसने अपनी बच्ची को भेजा ट्रैप करने के लिए। ऐसा जो हाँ, भेजा ट्रैप करने के लिए उन्हें, और फिर फौरन ही दायरे जाके छापा मार के पकड़ लिया, वो एक ट्रैप के तौर पर इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ एसएचओ की ये भी बहुत बड़ी इंसानियत खिदमत, और हम उसको ये कहेंगे कि ये ऐसे वाक़यात और ऐसे इंसान हैं जिसकी वजह से माशरा भी महफूज है। बिल्कुल। मुझे इस मामले का मैंने ये सोशल मीडिया पे ही देखा है, उसकी डेप्थ उस तरह नहीं मालूम। अलबत्ता उस बच्ची की वो वीडियो मैंने देखी है, अफसोसनाक है, ऐसा वाक़यात नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब राशिद साहब इस मामले के ऊपर अब नई बहस में निकल जाएंगे। बहरहाल हुकूमत को इस मामले में सोचना चाहिए कि जो इमरान खान की जानिब से एक वो सजेशन दी गई तो उसका बाद में मजाक, अगर उस लेवल की ना भी हो, कम से कम आप उम्र कैद की हद तक या कुछ और इस तरह की सज़ा को सख्त सज़ा दे सकते हैं, और उस सज़ा के ऊपर इम्प्लीमेंट करवाएं, और बाकायदा फैसले होने चाहिए, प्रोसिक्यूशन मुकदमा को ख़राब ना करे। लेकिन बहस को उधर ही रखते हैं जनाब जस्टिस वकार साहब। हाँ जी। तो नाज़रीन, जस्टिस वकार साहब को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके लवाकिन को सब्र दे, और जुडिशरी को ऐसे जजेस और भी दे ताकि उनकी आमद का सिलसिला और इंसाफ पर मबनी फ़ैसलों का सिलसिला ये रुकने ना पाए, क्योंकि कुफ्र के बगैर तो कुफ्र के साथ तो कोई माशरा चल सकता है, जुल्म और नाइंसाफ़ी के साथ कोई माशरा नहीं चल सकता। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। रोशन पाकिस्तान न्यूज़ से राशिद को, गुलाम नबी साहब को और अकील अफजल साहब को चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।